खुदावंद का पाक कलाम जो नए अहद नामे में इब्रानियों के ख़त के 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा गया, वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का ख़त 5वां बाब और 12वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, वक्त के ख़याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद खुदा मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तेरे लोग तेरे घर में इकट्ठे हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें। तेरा अदना खादिम अपनी सारी खामी और कमज़ोरियों का इकरार करके तेरे हुजूर हाजिर है। बख्श खुदावंद के हम ना महज पाक कलाम के सीखने या सिखाने वाले, पढ़ने और सुनने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में ईमानदारी करते हैं, उन सब के हिफाज़त कर, अपने तमाम खादमों को रूहुल कुद्स की मामूरी से इस्तेमाल कर। पाक रूह के वसीले से हमें कायलियत अता कर, ताकि जो कुछ हम सीखते हैं वो हमारी अमली ज़िंदगियों में भी नज़र आए। तेरा अदना खादिम अपनी सारी कमज़ोरियों का इकरार करता है और इस बात का भी कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपना करम कर ताकि तेरे पाक रूह की रहनुमाई मिले और जो कुछ तेरा कलाम है वो तेरे लोगों तक पहुँचे। मसीह यीशु के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मज़मून है या जो पैगाम है मेरा, ये बड़ा गौर से सुनने वाला। वैसे तो सारे पैगाम ही गौर से सुनने वाले होते हैं, लेकिन आज एक अलग अंदाज से आपके सामने खुदावंद के पाक कलाम को रखना चाहता हूँ। जो आयत हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ी, वो एक मरतबा फिर आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। वक्त के ख़याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। मज़मून जो आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, गौर से सुनिए कि जो कुछ आप खाते हैं आप वही बन जाते हैं। फिर सुन लें, जो कुछ हम खाते हैं हम वही बन जाते हैं। जो कुछ खुराक जब हम खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, जो कुछ खुराक हमारे बदन के लिए काम करती है, उम्मीद जो है वही काम हमारी रूह के लिए करती है। जिस्मानी खुराक जो हमारे बदन के लिए काम करती है, उम्मीद हमारी रूह के लिए
وہی کام کرتی ہے۔ جس طرح ہمارے بدن کو قائم رہنے کے لیے، چلتے رہنے کے لیے توانائی کی، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، عین اسی طرح ہماری روح کو بھی قائم رہنے کے لیے، کام جاری رکھنے کے لیے، چلتے رہنے کے لیے امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہمارے بدن کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے خوراک دیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہو کہ جب ہماری روح کو امید کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسے کھانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ پھر کہوں، جب آپ کے بدن کو توانائی کی، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسے خوراک دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں تاکہ اس میں توانائی آئے۔ جب آپ کی روح کو امید کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسے کھانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنی روح کو سیر کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جی ہم یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی تو جواب ہوگا، لیکن کلام مقدس کی روشنی میں جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک وعدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی روح کو سیر کرنے کے لیے ہمیں ایک وعدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سوال کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی روح کے کھانے کے لیے وعدہ کیوں دیتے ہیں؟ بدن کو تو خوراک ٹھیک ہے، لیکن روح کی سیری کے لیے، روح کو کھانے کے لیے وعدہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کا عزیز بہن بھائیوں جواب یہ ہے کہ وعدوں کا تعلق جو ہے وہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے، وعدوں کا تعلق مستقبل سے ہے، اور امید ایک ایسی چیز ہے جو ہم آنے والے زمانے کے بارے محسوس کرتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب سے 10 منٹ، 10 گھنٹے، 10 دن، 10 ماہ یا 10 سال آگے کے بارے محسوس کرنا اور سوچنا، یہ امید ہے۔ کیونکہ جو زمانہ گزر گیا ہے ہمارا ماضی جو ہے، اس کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی۔ پھر غور سے سن لیں، ہم اپنے ماضی کے لیے پر امید نہیں ہوتے، بلکہ ہم ماضی کے لیے خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ماضی جو ہے یا گزرا ہوا زمانہ ہمارا جو ہے، ہمیں ایک پر امید مستقبل کی ترغیب دے سکتا ہے، اس کے بارے بتا سکتا ہے، یا اس کی ضمانت بھی دے سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ ماضی میں ہمارے ساتھ، فرض کیجئے کہ کسی کا ماضی بہت اچھا ہے، پچھلی زندگی بہت اچھی ہے، اگر ہمارا ماضی اچھا ہے، پچھلی زندگی بہت اچھی ہے، اور ہمارا مستقبل اگر تاریک نظر آتا ہے، تو پھر ہمارا ماضی جو ہے وہ ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ایندھن کا یا ہوا کا کام نہیں کر سکتا۔ بڑی خوبصورت آیت کلام مقدس میں لکھی ہے کہ اگر آدمی پوری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا دکھ اٹھائے، نقصان اٹھائے، تو اسے کیا حاصل ہے؟ ہمارا ماضی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو،
اگر ہمارے پاس مستقبل کی امید نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو، اگر ہمارا مستقبل جو ہے یہ امید افزا ہے، ہمارے پاس کوئی امید ہے مستقبل کی، تو ہمارا حال جو ہے، موجودہ زمانہ جو ہے، یہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، بے شک اچھا نہ ہو، تکلیفوں میں گھرا ہو، دکھوں میں گھرا ہو، لیکن تو بھی امید ہماری روح کو قائم رکھتی ہے۔ کلام مقدس پڑھ کے دیکھ لیجیے، کلیسیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، کئی ایمانداروں کا حال اچھا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس مستقبل کی امید تھی، اس لیے ان کی روح قائم رہی اور چلتے رہنے کی دلیری ملتی ہے۔ اور مستقبل کی امید ہماری روح کو ہمت نہیں ہارنے دیتی، خواہ کتنے ہی دکھ ہم پر کیوں نہ آئے، اگر ہمارے پاس مستقبل کی امید ہے تو ہماری روح جو ہے وہ ہمت نہیں ہارتی۔ یہی کلام مقدس میں بھی ایمانداروں کا حال تھا، کلیسیا کی تاریخ میں بھی ایمانداروں کا یہی حال تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وعدے کھاتے ہیں، جو خدا کے کلام کے وعدے ہیں، ہم انہیں کھا کر اپنی روح کو سیر کرتے ہیں یا اپنی روح کو توانائی دیتے ہیں۔ وہ وعدے جو خدا کے کلام کے ہیں، ہماری روح انہیں ہضم کرتی ہے، جس طرح جسمانی خوراک ہمارا بدن کھاتا ہے، وہ خوراک ہمارے اندر ہضم ہوتی ہے تو ہمیں توانائی ملتی ہے۔ اسی طرح ہم وعدے کھاتے ہیں جو ہماری روح ہضم کرتی ہے، یعنی یقین کرتی ہے، اعتقاد رکھتی ہے، اور وعدوں کی یہ خوراک جو ہے ہمارے لیے امید میں بدل جاتی ہے۔ جیسے ہم خوراک کھاتے ہیں، ہضم کرتے ہیں بدن کے لیے، وہ خوراک طاقت میں بدل جاتی ہے۔ چلیے اب ہم روح کے کھانے یا روح کی خوراک پر غور کرتے ہیں۔ روح کے لیے ایک ہوتا ہے غیر صحت مند یا زہریلا کھانا۔ آج کے بچے جو ہیں ان کو بہت زیادہ علم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے ہیلتھی فوڈ یعنی صحت مند کھانا، اور ایک جو آج کل ہمارے سب بچوں کا، گاؤں میں تو شاید اتنی عادت نہ ہو لیکن شہروں میں اس کو ہم کہتے ہیں جنک فوڈ۔ غیر صحت مند غذا جو ہے اس کے لوگ بہت عادی ہو گئے، خاص طور سے نوجوان طبقہ جو ہے۔ اسی طرح ہماری روح کے لیے زہریلا کھانا، غیر صحت مند کھانا یا جنک فوڈ بھی ہوتی ہے، جو ہمارے گرجوں میں ہمیں ملتی ہے، جو عبادات میں ہمیں دی جاتی ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں رہے۔ دونوں ہی صحت مند کھانا بھی اور زہریلا کھانا بھی تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، ہمارے بدن میں ہضم ہوتے ہیں اور پھر ہمارے بدن کا حصہ بن کر توانائی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا کھانا اچھی توانائی پیدا کرتا ہے اور برا کھانا بری توانائی پیدا کرتا ہے، اسی لیے لوگ جنک فوڈ سے منع کرتے ہیں۔ صحت مند کھانا جو ہے وہ ہمارے جسم کی توانائی کو، طاقت کو بڑھاتا ہے، اور جو ہمارا خدا نے بدن میں پیچیدہ سا نظام بنایا ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور جب ہم پر بیماریاں آتی ہیں، دکھ تکلیف آتے ہیں، تو وہ توانائی جو ہے ہمارے بدن کو قوت دیتی ہے، ان بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے، مدافعت کرتی ہے، دفاع کرتی ہے ان بیماریوں کے خلاف ہمارا۔
اور وہ خوراک ہمارے بدن کو مضبوط بناتی ہے۔ چلیے کسی حد تک، اگرچہ سب کچھ تو خداوند کے ہاتھ میں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، نہ کوئی اپنی عمر بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، لیکن کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحت مند کھانا جو ہے، ہیلتھی فوڈ جو ہے، وہ ہماری عمر کو طویل کرتا ہے یا درازی بخشتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جنک فوڈ جو ہے، غیر صحت مند کھانا، زہریلا کھانا ایک طرح سے کہہ لیجئے، وہ ہماری عمر کو گھٹاتا ہے۔ آج جب بزرگ بیٹھتے ہیں، پچھلے لوگ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہن دی بندیاں دیاں لوکاں دی عمراں گھٹ گئیاں، وجہ کی ہوئی ہے جی؟ خوراکاں اچھیاں نہیں جی۔ وہ پچھلے لوگ جی آلہ کھانے کھاندے سن، صاف ستھرے کھانے سن، انہاں وچ کوئی ملاوٹ نہیں سی ہوندی، اس واسطے انہاں دی عمراں دراز ہوندیاں سن، انہاں دی عمراں لمبیاں ہوندیاں۔ اچھی خوراک جسم کے لیے اچھی توانائی پیدا کرتی ہے، اور بری خوراک، غیر صحت مند خوراک، جنک فوڈ جو ہے، وہ اس کے لیے برے اثرات ہمارے جسم پر ڈالتا ہے، اور پھر بدن وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اچھی خوراک ہمارے بدن میں اچھا حصہ ڈالتی ہے، اور بری خوراک ہمارے بدن میں برا حصہ ڈالتی ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں ہیلتھی پرامزز جو ہیں، اچھے خوبصورت وعدے، جس طرح اچھی خوراک ہے، اسی طرح اچھے وعدے اور فضول وعدے بھی ہیں۔ ہیلتھی پرامزز اور جنک پرامزز، برے وعدے یا فضول وعدے بھی، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، بہت سی کلیسیاؤں میں آج پوری دنیا میں یہ جنک پرامزز جو ہیں، یہ فضول وعدے جو ہیں، لوگ ان پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دونوں ہی، اچھے وعدے بھی اور فضول وعدے بھی، امید پیدا کرتے ہیں۔ اچھے وعدے درست قسم کی امید پیدا کرتے ہیں، اور درست قسم کی امید ہمیں مہیا کرتے ہیں، اور فضول وعدے جنہیں ہم جنک پرامزز میں کہہ رہا ہوں، بالآخر زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔ میں بڑی معافی کے ساتھ، شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ، بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہ مثال میری زندگی میں آج تک جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اپنی زندگی میں۔ یہیں ہمارے ہاں 12-14 سال کی بیٹی تھی، ایک، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، جن کی بیٹی تھی، وہ بیمار ہو، اس کے لیے، بیٹی کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے جو وعدے کیے گئے، جو جنک پرامزز تھے، جو فضول وعدے تھے کہ جی ہم دعا کر رہے ہیں، اس کو دوائی کی بھی ضرورت نہیں، ہسپتال لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوا؟ بچی زیادہ بیمار ہو، ہسپتال لے جایا گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، میں مصری صاحب کے گھر سویا ہوا تھا، چھت پہ تھے، تو رات کو کوئی 12-1 بجے کی بات ہوگی، مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں یاد، ایمبولینس کی آواز تھی، پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے فوت ہو گئی۔ مصری صاحب کو اگر یاد ہو، ہم دونوں گئے افسوس کرنے کے لیے کچھ دیر کے بعد، تو میں نے کہا جی دعا کریں۔ اس بچی کی ماں نے پتہ ہے آپ کو کیا کہا؟ کہنا کہ بھائی صاحب دعا نہ کرے، میں اس یسوع نوں نہیں مانتی، سارے آندے ہاں جی تیری کڑی ٹھیک ہو جائے، کتنے ہے تہاڈا یسوع، کتنے ٹھیک کیتا جی؟ یہ ہیں وہ جنک پرامزز، یہ ہیں وہ جھوٹے اور فضول وعدے۔ اور اس خاتون کے لفظ مجھے کبھی نہیں بھولے، اس نے کہا مجھے یسوع نام سے نفرت ہے۔ یہ نفرت کس نے دلائی؟ ہم خاتون، یہ نفرت ان جھوٹے وعدوں نے دلائی۔ جنک پرامزز جو تھے، یہی اگر خداوند کے تابع رہ کر اچھے وعدے کیے جائیں تو پھر لوگ خداوند کی مرضی پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔
जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा दोनों अहम है। जिस्मानी ग़िज़ा भी अहम है और रूहानी ग़िज़ा भी अहम है। लेकिन यहाँ इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ़ जो है वो लिख ये रहा है अपने लोगों को, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, तुम्हें तो बड़े हो जाना चाहिए था, खुदावंद में बढ़ जाना चाहिए था, जवान हो जाना चाहिए था। मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। सख्त ग़िज़ा हजम नहीं होती, तुम्हें खालिस कलाम हजम नहीं होता। ये दुनिया और इब्लीस, गौर से बात सुन लीजिए, ये दुनिया और इब्लीस दोनों बहुत तेज और पूरे तौर से जानते हैं कि हम अपनी रूह को वादे खिलाते हैं या अपनी रूह को खुदा के वादों से सैर करते हैं। जैसा कि जहरीली ग़िज़ा या गैर सेहतमंद ग़िज़ा जो है और हर तरह के जो फजूल वादे हैं इधर उधर बहुत देखे जा सकते हैं। अब अगला जुमला गौर से सुनिए, ये जो झूठे वादे हैं, जंक प्रॉमिसेस हैं, इनकी खरीदो फरोख्त, इनकी तरसील, इनकी मार्केटिंग, इनके बारे गुफ्तगू सच्चे वादों की निस्बत कहीं ज्यादा है। दिन रात इन्हीं वादों की मार्केटिंग हो रही है, टीवी पर, गिरजाघरों में, सेमिनार में। कितने अफसोस की बात है। और हम जो ईमानदार हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग ईमानदार नहीं हैं, हमारे लिए कितना होशियार रहने की ज़रूरत है कि हम उस तौर से क्यों काम नहीं करते जिस तरह से झूठे वादे करने वाले अपने झूठे वादों की मार्केटिंग कर रहे हैं दिन रात। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, एक जुमला कान खोल के सुन लें, मैं क्या कहने लगा, सुने। गुनाह की हर आजमाइश, झूठ, नशा, चोरी, हरामकारी, ऐबजोई या जो भी गुनाह की हर आजमाइश किसी ना किसी किस्म की खुशी का वादा होती है। लोग लोगों को लूट कर बड़े खुश होते हैं, नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं। इस तरह गुनाह की हर आजमाइश जो है किसी ना किसी किस्म की खुशी का वादा होती है। अब जिस तरह ये, मुझे नहीं पता यहाँ का आपका शहरों में ऑनलाइन लोग चीज़ें मंगवाते हैं, जब वो दिखाते हैं तो बड़ी खूबसूरत होती हैं वो चीज़ें, पैकिंग उनकी बहुत खूबसूरत होती है। मैंने आज से कुछ 4-5 साल पहले मैंने एक ऐनक मंगवाई 1800 या 1900 की, नज़र वाली ऐनक। जब वो घर आई तो वो मेरा ख्याल है अगर बड़ी भी महंगी होती 50 या 60 रुपए की होनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उसके बाद मैंने कभी ऑनलाइन चीज़ नहीं मंगवाई। तो इन चीज़ों की पैकिंग बड़ी खूबसूरत होती है, उनकी मार्केटिंग बड़ी ज़्यादा की जाती है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसी तरह हमारा रूहानी तौर पर भी हाल। फिर ये जो गुनाह की आजमाइश होती है, इसका जायका बड़ा लजीज होता है। गुनाह की आजमाइश इंतहाई मज़ेदार होती है, अगरचे हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये आसान और पुरआसाइश दिखाई देती, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपकी उम्मीद कम हो, यानी हमारा एतकाद कम हो, खुदावंद पर हमारी उम्मीद कम हो, तो ऐसी आजमाइशों में
ایسے جنک پرامزز میں، جھوٹے اور فضول وعدوں میں ہمیں ایک خاص رغبت اور کشش دکھائی دیتی ہے۔ یہ آزمائشیں جھوٹی امید کی تیز آواز، یہ آزمائشیں جھوٹی امید کی تیز، چھتی کر، جلدی کر لو، آ جاؤ۔ اور بعض اوقات لوگ وہ بات سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ اسی جلدی میں پھنس جاتے ہیں۔ اب حقیقی اور اچھے وعدوں کی بھوک کو ختم ہی کر دیتی ہے وہ جلدی میں، بلکہ میں کہوں گا کہ اچھے وعدوں کی بھوک کو برباد کر دیتی ہے۔ فضول وعدے ہمیشہ مایوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز امید، جرم، شرمندگی اور ان کا خالی پن، اس میں ڈوب جاتی ہے ان کی آواز۔ یہ وعدے، جھوٹے وعدے جو ہیں، فضول وعدے جو ہیں، جنک پرومسز جو ہیں، یہ کبھی وہ خوشی فراہم نہیں کرتے جس کا ان میں وعدہ کیا جاتا ہے۔ وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی وہ خوشی فراہم نہیں کرتے، کیونکہ ہماری روحیں، خدا نے جو ہماری روحیں بنائی ہیں، ہماری روحیں تو کہیں بہتر وعدے کے لیے بنائی گئی۔ اب ہوتا کیا؟ ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے، ہم ان فضول وعدوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یہ فضول وعدے ہمیں اپنا عادی بنا لیتے ہیں، ایک طرح سے ہماری عادت بن جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی نشئی نہیں ہوتا جس کو نشہ ہو جائے، اس کا عادی ہو جائے، اسی طرح یہ فضول اور جنک پرامسز جو ہیں، فضول وعدے ہمیں اپنا عادی بنا لیتے ہیں، کیونکہ جب ہماری امید خداوند میں کم ہو جائے، جب ہم اس پر پورا اعتقاد نہ رکھیں، تو یہ نشے کی طرح جو ہماری عادت بن جاتے ہیں جھوٹے وعدے، جھوٹی آواز کی تلاش میں ہمیں پھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ بھی اس سے گزرے ہوئے ہو۔ 4 دن کوئی ہمارے چرچ آئے گا، کسی اور چرچ جائے گا، جہاں اس سے کلام کی خالص منادی سننے کو ملے گی، وہ تنگ آ جائے گا۔ وہ جی فلانے چرچ تے آ نہیں ہوں، فلانے چرچ تے آ نہیں ہوں، ساڑھے چرچ تے اے بھی ہوں، اے بھی ہوں، اے بھی ہوں۔ وہ جو جھوٹے وعدوں کی کشش ہے، اسے پھر واپس کھینچ لیتے۔ اب زندہ خوراک جس کا کلام مقدس میں ذکر کیا گیا ہے، جو ہماری روح کے لیے انتہائی ضروری ہے، استثناء کی کتاب اس کا 8واں باب اور 3 آیت میں خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی۔ یہ ہے زندہ خوراک، یہ ہے صحت دینے والی خوراک۔ پھر یہی بات متی رسول کی انجیل کے 4 باب کے 4 آیت میں یوں لکھی ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہماری روحوں کو خدا کے قیمتی اور نہایت بڑے وعدوں پر پرورش پانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جس طرح بچوں کو کبھی ہم کوئی دودھ پلاتے ہیں، کبھی کوئی خوراک دیتے ہیں، اسی طرح ہماری روح جو ہے یہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ خدا کے قیمتی اور نہایت بڑے وعدوں سے پرورش پائے۔ پطرس کا دوسرا عام خط 1 باب کی 4 آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ پطرس کا دوسرا عام خط 1 باب اور 4 آیت پڑھ رہا ہوں، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی
اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہوگا۔ یہ ہیں خدا کے ہمارے ساتھ ہماری روح کے لیے وعدے، قیمتی اور نہایت بڑے وعدے۔ اب یہ وعدے جو ہیں یہ محض انسانی الفاظ نہیں ہیں کہ کوئی انسان وعدہ کر کے مکر جائے یا اس کا وعدہ پورا نہ ہو۔ یہ زندہ ہیں اور سرگرم رہتے ہیں، فعال رہتے ہیں۔ سنیے ذرا خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے، عبرانیوں کا خط 4 باب اور 12ویں آیت۔ عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 12ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ، جو میں نے وعدوں کی بات کی، خدا کے وعدے جو ہیں وہ زندہ ہیں، سرگرم ہیں، فعال وعدے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یہ کلام براہ راست زندہ کلام یعنی یسوع مسیح سے جاری ہوتا، کیونکہ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 1 باب کی 1 آیت میں لکھا گیا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ براہ راست اس سے جاری ہوتا ہے، وہ خدا کا کلام۔ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا عارف کی معرفت ہمیں بتایا گیا، اور مکاشفہ کی کتاب 19 باب 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا۔ یہ ہے زندہ خوراک ایمانداروں کی، اس سے ایمانداروں کو پرورش پانا چاہیے۔ ان وعدوں پر ایمانداروں کی روح کو بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں بہت واضح طور سے بتا دیا گیا، جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط پڑھتے ہیں تو 1 باب کی 20ویں آیت میں بڑا واضح طور سے لکھا ہے، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ خدا کا ایک وعدہ بھی نہ کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں، کس میں؟ یسوع مسیح میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے گناہوں کو مکمل طور پر، پورے طور پر معاف کرنے کے یسوع کے وعدوں، خدا باپ کی طرف سے ہمارے خلاف سزا اور غضب کو دور کر دینے سے زیادہ ہماری روح کو اور کیا چاہیے، یہ تو مجھے بتا دیں۔ یسوع مسیح میں ہمارے گناہ مکمل طور سے معاف ہوتے ہیں۔ خدا باپ کی طرف سے ہم پر جو غضب اور قہر کا اعلان کیا گیا تھا وہ دور ہو جاتا ہے، اور خدا باپ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پر سے غضب دور کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کی روح کو کیا چاہیے؟ اسی سے ہماری سیری ہونی چاہیے، اور ہماری روحوں کو اس سے زیادہ اور کیا امید ہو سکتی ہے کہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 28ویں باب کی 20ویں آیت میں اس نے فرمایا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ ہمیں خدا کی حضوری میں کامل شادمانی، غور سے سنیے، خدا کی حضوری میں کامل شادمانی اور دائمی خوشی کے ساتھ
यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी बख्शी जाती है। और क्या उम्मीद हमारी होनी चाहिए, और हमें क्या खुदा के वादों से लेना है। ज़बूर की किताब 16वां ज़बूर 11वीं आयत पढ़ के देख लीजिए। ज़बूर की किताब में से 16वां ज़बूर और उसकी 11वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है। 16वें बाब की 11वीं आयत में लिखे, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी। अजीज़ भाइयों और अजीज़ बहनों, इससे बड़ी उम्मीद और क्या हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसी में, यीशु मसीह में हम मुस्तकबिल और उम्मीद पा सकते हैं, और कहीं आपको मुस्तकबिल और उम्मीद नहीं मिल सकती। क्योंकि लिखा है यिर्मयाह की मार्फत खुदाबंद का जो कलाम हमें पहुंचा, 29वें बाब की 11वीं आयत में लिखे, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदाबंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। ये यीशु मसीह में सिर्फ ईमानदारों को, जिनकी रूहें उसके जिंदा कलाम से परवरिश पाती हैं, जिनकी रूहें उसके कलाम में वादों से परवरिश पाती हैं, ये सिर्फ उनके लिए। अजीजों, इसी वास्ते खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा वाज़ेह तौर से कहा था, और वो इसीलिए अपने आप को ज़िंदगी की रोटी कहता है। यूहन्ना की मार्फत खुदावंद की इंजील के 6 बाब की 35वीं आयत में, कि ज़िंदगी की रोटी मैं। हमारा ईमान है कि माजी में, पिछले हमने तो नहीं देखा, माजी में यीशु मसीह की मौत और मुर्दों में से उसका जी उठने का फजल जो है, इस बात की ज़मानत है कि हमारा मुस्तकबिल अब्दियत पर मोहित है, हमारा मुस्तकबिल महफूज है, और हम मुस्तकबिल में अब्दियत पर मोहित उम्मीद हमारे पास है। दरअसल खुदा के इन्हीं वादों को, जिनका हमने जिक्र किया, अपनी खुराक बनाना, इन्हें खाना, उस जिंदा रोटी को खाना अब्दी जिंदगी है। अगर कोई खुदा के वादों से सैर नहीं होता, उस जिंदा रोटी को नहीं खाता, तो उसके लिए अब्दी जिंदगी की कोई नवीद या खुशखबरी नहीं। क्योंकि मसीह खुदावंद ने यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 6 बाब की 51वीं आयत में कहा था, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, अगर कोई इस रोटी में से नहीं खाता तो अबदी जिंदगी उसकी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, ये बाइबल मुकद्दस खुदावंद की तरफ से हमारी रूह के परवरिश पाने के लिए एक स्टोर है, सुपर स्टोर है, जिसमें हमारी रूह को परवरिश पाने के लिए, बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, खुदावंद में मजबूत होने के लिए सब कुछ मुहैया होता है। ये बाइबल मुकद्दस। झूठे वादे हमारी रूह को कुछ नहीं देंगे। उसने अपने मुकद्दसीन के लिए रूह की जिंदा खुराक है, ये खुदा का पाक कलाम। बाइबल मुकद्दस वादों से भरी पड़ी है, और वो आज भी हमें बुला रहा है। क्या कहता है? यशायाह की किताब उसका 55वां बाब और पहली आयत, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र
اور بے قیمت خرید۔ عبرانیوں کے خط کے مصنف نے جس غذا کی ضرورت بات کی تھی، یسوع مسیح کو غذا دے رہے، مفت دے رہا ہے۔ سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، وہ آب حیات ہے، اس کے پاس آؤ۔ اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو، پیسہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہمارے نیک کاموں سے نجات خریدی جاتی؟ آؤ مول لو اور کھاؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ مفت لو، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی آئے، اور ایک طرف کہا گیا کہ آؤ مول لو، تو مول کہاں سے لیں جب ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ؟ ہمارے پاس ہی تو سب کچھ ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس نے کیا کہا؟ آپ جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ ساری قیمت تو اس نے چکا دی، مول اس نے دے دیا ہے۔ آپ کو اور مجھے آ کر اس پانی پینے کی ضرورت ہے، صاحب حیات کے پاس آنے کی ضرورت ہے، وہ اپنی خوراک کھانے کی ضرورت ہے۔ آخری بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اپنی عادت تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم زہریلی یا غیر صحت مند خوراک چھوڑ کر صحت مند خوراک کی طرف آ سکتے ہیں، اپنی اس عادت کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی روحانی طور پر جو ہماری روح کے لیے صحت مند خوراک نہیں ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اپنی روح کے لیے صحت مند خوراک کو اپنی خوراک بنایا جا سکتا ہے۔ یہ زندہ روح کا کھانا ہماری حتمی صحت کے لیے جسمانی خوراک سے زیادہ ضروری ہے، جس خوراک کی ہم نے ذکر کی۔ لیکن ہمارے جسم کی تندرستی کی خاطر اچھا کھانا سیکھنا ہماری روح کی تندرستی کی اچھی خوراک کے لیے ایک قیمتی سبب ہے کہ ہم جنک فوڈ، غیر صحت مند خوراک نہ کھائیں۔ یہ ہماری روحانی عادت تبدیل کرنے میں بھی ہماری مدد کرے گی، اور اس طرح ہم اپنے ذائقے کی ترجیحات، کیونکہ ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں نا خوراکوں کے، تو جن کو جھوٹے وعدوں کا ذائقہ پڑ گیا ہوا ہے نا، ان کو اچھے ذائقے چکھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، ہماری ذائقے جسمانی طور سے اور خاص طور سے روحانی بات کر رہا ہوں، ہماری عادات اور کھانے کے بارے غلط طریقوں سے سوچنے کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ مثلا صحت مند کھانا یا صحت مند غذا کھانا، اچھے وعدے کھانا زیادہ کام کرنے کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے۔ نظم و ضبط اپنی زندگی میں، ڈسپلن یا نظم و ضبط، نئی عادات فضول وعدوں کی طرح آسان اور دل بہلانے والی نہیں ہوتی۔ جھوٹے وعدے جو ہیں، جنگ پرامسز جو ہیں، وہ صرف دل بہلانے والے ہوتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کی اچھی خوراک محض دل بہلانے والی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم بہت زیادہ میٹھے اور سہانے وعدوں کے عادی ہو گئے، جس طرح کے بہت سی کلیسیائیں جھوٹے اور سہانے وعدوں کی عادی ہو گئی، تو جب شروع میں آپ کو خالص خوراک ملے گی تو آپ کو وہ ذائقہ اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ کہیں گے جی یہاں تو یہ نہیں ہوتا، یہاں تو یہ نہیں ہوتا، یہاں تو یہ نہیں ہوتا، یہ ذائقہ بہت کم پسند آتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم روایتی کہانیوں اور روایتی باتوں پر مبنی کلام سننے کے عادی ہو گئے ہیں تو شروع میں آپ کو خالص کلام کا ذائقہ اچھا نہیں لگے، لیکن اگر آپ مسلسل خالص کلام سنتے رہیں تو پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کوئی اور دوسرا ذائقہ اچھا نہیں لگتا۔ فضول وعدوں کی غیر صحت مند خوراک چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صحت مند اور توانائی سے بھری ہوئی، دیر پا اثر رکھنے والی، اطمینان دینے والی سچے وعدوں کی خوراک، یعنی سچا کلام کھائیں، اپنی روح کی خوراک سچے کلام کو بنائیں۔
خالص کلام سننے کی عادت ڈالی جائے۔ اور یہ کام بڑا صبر آزما ہوتا ہے، صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پرانے ذائقے جو ہے جلدی ختم نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتا دوں، جنہیں پرانے ذائقوں جھوٹے وعدوں کی عادت پڑ جاتی ہے نا، راتوں رات ان کی عادت نہیں جاتی، جب تک کہ خدا کے خالص کلام کی طرف لوٹ کر نہ آئے، روح القدس کے تابع نہ ہو جائیں۔ کیا وہ پنجابی میں کیا کہیں گے اس کو؟ پرانے سواد چھیتی ختم نہیں ہوندے تے نواں سواد ایک دو باری گر جائے اور نہ بدل نہیں جائے۔ اس کے لیے تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسلسل خدا کے ساتھ چلنے اور خدا کے کلام کو اپنی روح کی خوراک بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عادت تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، چاہیے کہ ہم اپنی عادت، چلیے ایک چھوٹی سی مثال دے کے پیغام ختم کریں۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے، شوگر ہو جائے، ہماری خوراک میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ جی اے نہیں کھانا، اے نہیں کھانا، اے نہیں کھانا۔ اور چلیے بلڈ پریشر شوگر تو شاید کسی کو ہوگا، تو گناہ کی بیماری تو سب کو ہی ہے نا۔ جس طرح آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری میں اپنی خوراک تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کی بیماری کے لیے بھی ہماری خوراک تبدیل ہو جانی چاہیے۔ خالص کلام اور آسمان سے اترنے والی روٹی کھائیں تاکہ گناہ کی بیماری سے شفا پا سکیں۔ جب ہم اس زندگی میں آگے بڑھیں گے تو خدا کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، وہ ہماری مدد کرے گا۔ 34واں زبور اور اس کی 8ویں آیت، 34واں زبور کی 10 آیات ہم نے پڑھی تھی نا، 8ویں آیت سنیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ زبور نمبر 34 اس کے 8ویں آیت، آزما کر دیکھو۔ یہاں اردو ترجمہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، تین ترجمے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ اردو کا ترجمہ، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ اس آیت کے اس حصے کو جب آپ انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں آزما کر دیکھنے کو، تو وہاں لکھا ہے ٹیسٹ اینڈ سی، یہ ذائقہ چکھو اور دیکھو، اس ذائقے کا ٹیسٹ کرو۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، یہ ٹیسٹ تو کرو، یہ ذائقہ چکھو تو صحیح۔ پھر پنجابی کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، یہ جو ہمارے پاس زبوروں کی کتاب ہے، 34ویں زبور کی 8ویں آیت کا ترجمہ بہت خوبصورت، مجھے بڑا پسند آیا یہ۔ ذرا آؤ تے چکھو، ذرا آؤ چکھو تے ویکھو تسیں یہوہ خدا دی عجب مہربانی۔ عزیز بھائیو، اپنی روح کو خدا کے کلام اور آسمان سے اترنے والی روٹی کا ٹیسٹ دو، دیکھو تو صحیح، ٹیسٹ اینڈ سی، آؤ اور چکھو۔ اور یہی ہماری روح کے لیے بہترین غذا ہے۔ امید کا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے وعدوں کی ضیافت میں شریک ہوں، اس کھانے میں شریک ہوں، اور انہی سے اس کے وعدوں کی جو ضیافت ہے ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ رومیوں کا خط 25ویں باب کی 13ویں آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ رومیوں کا خط 25واں باب اور 13ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ یہ 13ویں باب کی 25ویں آیت میں غلط لے کے آیا، 13ویں باب کی 25ویں آیت بھی نہیں ہے، میں یہ حوالہ غلط لے کے، معاف کرنا۔ بہرحال کلام مقدس میں یہ لکھا ہے اسی خط میں کہ ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی ہے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بھائی، آج سے اپنی روح کی خوراک کیجیے گا، خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ خدا یسوع مسیح میں ہمارے رحیم ہو، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری ساری مہربانی کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے
अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचा। अपना करम करके हम इस पाक कलाम पर अमल करने वाले बने और झूठे और फजूल वादों के बजाय जो तेरे अच्छे वादे हैं वो हमारी रूह की खुराक है। तेरा कलाम हमारी रूह की खुराक है। यीशु मसीह जो आसमान से उतरने वाली रोटी है, उससे अपनी रूह को सेव कर। बख्श खुदा आज से हमारी ग़िज़ा में रूहानी तौर से ग़िज़ा में तब्दीली हो। हम अपनी आदत बदलें, अपना जायका बदलें और खुद में हर रोज़ तरक्की करते हैं। इबादत के बक्या इसमें हमारी मदद से मसीह यीशु के नाम से।